Good evening and a very warm welcome to News Edge with Paria Aziz. मुल्क भर में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का अमल कल तक जारी रहेगा, जबकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 10 जनवरी तक अपील्स पर फैसला कर सकेंगे। इलेक्शन के करीब आते ही दहशतगर्दी के वाक़यात में भी हम एक सर्ज देख रहे हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली खान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात का जिक्र किया गया है। निगरान हुकूमत मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दामात का दावा कर रही है, लेकिन सियासी जमातें मुसलसल निगरान हुक्मरानों पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। सो ऑल आइज आर ऑन सुप्रीम कोर्ट। गुज़िश्ता समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला दिया था उसके कुछ पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। इसमें कहा गया था कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। चौधरी साहब की जमात इलेक्शन में नून लीग से इत्तेहाद कर चुकी है, इसलिए इस मुलाकात को भी एक ख़ास जमात की हिमायत के तनाज़ुर में कुछ क्रिटिक्स ने देखा। निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुसलसल शिकवे होते रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सके, मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत। सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरखास्त है कि आपका हर ऑर्डर माना जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा, लेकिन हमारी इस्तदा भी सुन ले। आप इन्हीं आरओज़ को आप हुक्म कर दें कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और ये इम्पार्शियल रहे। जमहूरियत का पहला तकाजा ये है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हों, जिसमें तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आज अनइवन प्लेइंग फील्ड है। नजर आ रहा है कि इंतखाबात मैनेज्ड होंगे, यही सबसे बड़ा खतरा है। थैंक यू सो मच सोलंकी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर सर। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनकी एक स्टेटमेंट पर, जो कि उन्होंने बलोच मुजाहिरीन के हवाले से दी है। उसकी अगर क्लैरिफिकेशन दे दें, डू यू थिंक कि कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टांस लिया है उन्होंने? बेहतर होगा कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा है वो मुझे सुनवा दें, क्योंकि मैंने कल उनकी तकरीर और उनके सवाल जवाब सुने हैं। मुझे उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई। आज दोबारा अभी इस वक्त भी वाइल आई एम टॉकिंग टू यू, वज़ीर आज़म लाहौर में तलबा से गुफ्तगू कर रहे हैं और वहाँ पे भी उन्होंने मेरे ख्याल से उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। मसलन उन्होंने कहा है कि वो समझते हैं कि रियासत किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको सामने नहीं लाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन लोगों को भाई नहीं समझता, क्योंकि जब कोई तशद्दुद पर उतर आता है वो भाई नहीं है। सो काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो उनकी कल की स्टेटमेंट थी उस पर बात कर रहे थे। स्टेटमेंट सुन लीजिए, इट्स हियर। हमारा झगड़ा कतन लवाइकीन से नहीं है। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का मुसल्लत तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। BLA, BLF, BRA ये मुसल्लत तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लत जदोजहद पे यकीन करती है। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे, अगर मैं उनके हाथे चढ़ूं तो मुझे गोली मारेंगे। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर ले। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर है, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। So kind of what he said is कि जो बलोच मुजाहिरीन के हमायती हैं या उनकी हमायत में कॉलम लिख रहे हैं या हमायत के लिए कुछ कर रहे हैं, वो BLA या BLF के कैंप ज्वाइन कर लें। सोलंकी साहब, आप खुद एक राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आप तनकीद भी करते रहे हैं हुकूमतों के ऊपर। कोई भी नहीं कहता कि इनको सेपरेटिस्ट्स को आप सॉफ्टली ट्रीट करें, लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी। एंड एज ए स्टेट्समैन क्या इतनी सख्त स्टेटमेंट देनी चाहिए? देखें, वो जब ये कह रहे हैं ना कि जो लोग इनके हिमायती हैं
تو وہ یہ نہیں کرے کہ جو ان کے لواحقین کے حامی ہیں، وہ ان کا اشارہ انہی تنظیموں کی طرف ہے کہ جو ان تنظیموں کے حمایتی ہیں، ان کی انہوں نے بات کی ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی جدید ریاست جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی اگر وہ طاقت کے استعمال پر اپنی اجارہ داری قائم نہ کرے۔ اگر ریاست ہر سماجی گروہ کو، کسی بھی سیاسی گروہ کو، چاہے اس کا نظریہ مذہبی ہو، سیکولر ہو، قوم پرست ہو، اگر ان کو طاقت کے استعمال کی اجازت دے گی تو پھر وہ ریاست قائم نہیں رہے گی۔ تو بات بنیادی اصول کی ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی لواحقین ہیں اور وہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو میں ان کے حق کا احترام کرتا ہوں، یہ کل کہا ہے وزیر اعظم نے۔ جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ بہت زیادہ قابل اعتراض ہے۔ بٹ آپ ایز اے رائٹر ناؤ، آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ بہرحال سردی میں وہ بیٹھے ہیں، ان کے لواحقین تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر پولیس کی لاٹھی چارج بھی ہوئی، سردی میں واٹر کینن کا استعمال بھی ہوا۔ ڈو یو تھنک یہ صحیح اپروچ تھی؟ دیکھیں، وہ سردی میں بیٹھے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، ان کو حکومت نے زبردستی نہیں بٹھایا، وہ اپنی خوشی سے بیٹھے ہیں، وہ اپنی رضامندی سے بیٹھے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خیال میں وہاں ان کا بیٹھنا، اس سے ان کے مسائل حل ہوں گے، تو اس میں کوئی زبردستی والی بات تو ہے نہیں۔ ہاں، سردی ہے اور مجھے بھی تکلیف ہے اور آپ کو بھی ہے، اور مجھے تھی تکلیف، اس لیے میں وزیر اعظم کی اس کمیٹی میں شامل تھا، اور آپ نے وہ 20-25 منٹ کی ویڈیو آڈیو دیکھی ہوگی کہ ہم لوگوں نے کس لب و لہجے میں ان سے گفتگو کی ہے۔ ہم نے بہت عزت اور احترام سے ان سے گفتگو کی۔ پہلی رات جب ہم گئے ہیں، ان خواتین اور بچوں کو چھڑوانے کے بعد ان کے پاس گئے ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آج آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کل کیا کر سکتے ہیں، پرسوں کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بے اختیار لوگ ہیں اور اسلام آباد والے جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میری بہن، اسی بے اختیار لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور اسی شہر میں آپ آئی ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم اپنی جو مطالبات کی فہرست ہے وہ آپ کو بھیج دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ سے ہم کب ملنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے سندیش آئے۔ انتظامیہ ہر روز ان سے ملتی ہے، ان سے ہم رابطے میں ہیں۔ وہ جب بھی کہیں گے، اگر کوئی ان کی ایسے مطالبات ہوئے جو کہ ہمارے بس میں ہیں تو وہ ہم پورے کریں گے۔ ان کے کہے بغیر ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ ہم نے ان خواتین اور بچوں کو اسی رات چھوڑ دیا تھا، اس کے 2 دن بعد ہم نے جو 163 لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا، اور آخری جو 34 لوگ تھے ان کو بھی پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اسلام آباد میں اب جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی لوگ گرفتار نہیں ہے۔ وہ جن کو رہا کیا تھا وہ کبھی آپ ان کے کیمپ میں آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں۔ خود جو کیمپ میں جو لوگ ہیں، اگر آپ کے علم میں ہو، وہ 100% 24 گھنٹے وہاں موجود نہیں رہتے، بشمول قائدین کے۔ وہ بھی شام کو چلے جاتے ہیں اور پھر صبح کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ہم نے ان کو سیکورٹی دی ہوئی ہے، ہم نے وہاں پر ایک ایمبولینس کھڑی کی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو ہم ان کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، ان کا علاج کریں۔ تو جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ایسی مطالبات ہوں جو کہ سمجھ میں آئے کہ ہم نگران حکومت کر سکتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ آپ کی یہ 28 دسمبر کی ٹویٹ ہے، اس میں آپ نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ گرفتار ہونے والے تمام مظاہرین رہا ہو چکے ہیں۔ مذاکرات کے پہلے روز کمیٹی نے گرفتار خواتین اور بچوں کی فوری رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ اور ان کے مطالبات کیا تھے؟ کیونکہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی بھی آج ایک ٹویٹ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ سکواڈ ختم کیا جائے، ماورائے عدالت قتل بند کیا جائے، جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ ابھی ان کی ٹویٹ ہے، بٹ بیکاز آپ کمیٹی میں ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ اب ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی
बलोच यकजहती कमेटी का कोई हिस्सा नहीं है, वो जमा इस्लामी के जो सेनेटर हैं उनका अख्तियार है, उनका हक है वो जो भी मुतालबात उनकी तरफ से करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनके कोई मुतालबात हैं तो उनको खुद हमारे साथ पेश करने चाहिए। इंतज़ामिया हर रोज़ उनके साथ राब्ते में होती है और उन्होंने खुद कहा था, ये उस वीडियो में मौजूद है, जब उन्होंने हमसे गुफ्तगू की थी कि जी हम अपने डिमांड्स आपको भेजेंगे, तो वो भेजें डिमांड्स, वो बताएं कि वो कब मिलना चाहते हैं। उन्होंने तकरीरें ज़रूर की हैं, अपने तौर पर एक जलसे वगैरह ज़रूर करने की कोशिश की है। उसमें वो अब तकरीर में जो उनके मुतालबात हैं उस पर तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। कोई संजीदा मुतालबात हों जो कि आपके और तमाम लोगों की नज़र में हो कि ये कोई रीज़नेबल मुतालबात हैं जो कि निगरान हुकूमत के बस में है, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या इसमें सियासी एलिमेंट शामिल होने का खदशा है या आपको लग रहा है, या आपके ख्याल से बिल्कुल जायज़ तौर पे लोग उठे हैं और आके बैठ गए हैं? देखें, ये इस मुल्क में सियासत पर कोई पाबंदी नहीं है, मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं है, तो हर एक को सियासत करने का हक है और अख्तियार है और सियासत कर रहे हैं। बदकिस्मती से कुछ सियासी गिरोह इन मुजाहिरीन की जो यहाँ मौजूदगी है उसको एक सियासी बावर्ची खाने के लिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी रोटी जो है वो पका कर और अपने लिए कुछ शोहरत हासिल करना चाहते हैं। ये है एक बात तो बहुत तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है कि हर कोई उनसे एक तरह का सियासी फ़ायदा लेना चाहता है। लेकिन जो उनके जो मुतालबात हैं उनमें जो भी संजीदा मुतालबात हैं, देखें ना, वो कोई मुतालबात हैं जो पिछले 10 साल के हैं, कोई 15 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं, कोई 5 साल के हैं। यहाँ पर 2/3 अक्सरियत वाली तगड़ी हुकूमतें रही हैं। यहाँ पर एक वज़ीर आज़म थे, आपको याद होगा कि जब हज़ारा लोगों ने मुजाहरा किया कोयटा में और उन्होंने सिर्फ ये दरख्वास्त की कि सिर्फ आप हमारे पास चल कर आएँ, पुरसा दें, हमें यकीन दहानी कराएं ताकि हम इन अपने जो लोग हैं उनको दफन कर सकें। तो आपको याद होगा कि उन्होंने फरमाया था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हमारा उस तरह का रवैया नहीं है, हम तो चल के गए हैं, आइंदा भी चल के जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो मसाइल जो कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें हल नहीं कर सकी, वो चंद हफ्ते जिस हुकूमत के पास है उनसे, और वो भी निगरान, वो समझे कि 75 साल के उनकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना बात है, और वो अगर चांद मांगते हैं तो हम चांद नहीं दे सकते उनको। राइट, ये आपने इंटरेस्टिंग इशारा किया, ऑब्वियसली पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ आपने इशारा किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड का ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे ज़्यादा पीटीआई कह रही है, पेपर्स भी उन्हीं के एक्सेप्ट नहीं हुए हैं सबसे ज़्यादा, या रिजेक्ट हो गए, उन्होंने कहा लोग लेके भाग गए। अभी भी आपने उनके ऊपर एक स्टेटमेंट दी सोलंकी साहब, व्हाइल आई रियली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज अ राइटर, डू यू थिंक एज अ केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब आप उन पर तनकीद करते हैं और जायज़ करते हैं, इन माय ओपिनियन, इसकी वजह से एक किस्म की फीलिंग आती है पीटीआई में कि शायद आप न्यूट्रल नहीं हैं? देखें, तनकीद करने का उनको भी अख्तियार है, और मैं आपके और बाकी जो लोग हैं उनके तनकीद करने के हक़ का एहतराम करता हूं। आपको अख्तियार है, इस मुल्क के अंदर आज़ादी है, आप बिल्कुल तनकीद करें। लेकिन अभी जो मैंने तबसरा किया उसमें सिर्फ हज़ारा वाली मिसाल नहीं थी, 2/3 अक्सरियत वाली बात भी की। तो जो पीटीआई है उनके पास तो कभी 2/3 अक्सरियत नहीं थी, तो मैंने तो उनका भी जिक्र किया। तो अब अगर आप उसमें से सिंगल आउट करके सिर्फ पीटीआई की बात करेंगे, अब आ जाएं लेवल प्लेइंग फील्ड पे, ये शिकायत तो हर कोई कर रहा है। आपने मौलाना फजल रहमान साहब की कल की जो गुफ्तगू है वो सुनी होगी जी। वो तो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड से तो महरूम उनकी जमात है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो सिक्योरिटी के हालात हैं उसमें अमलन उनको इलेक्शन की सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। वो मामला सिर्फ कागजात और कागजात नामजदगी की नहीं है। वो कहते हैं हम
चल फिर ही नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले भी ये शिकायत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वालों से कहें तो वो कहें कि जो 18 में जो उनके साथ ज्यादती हुई थी अभी तक उसका अजाला नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी शिकायत करती रही है। तो अब शिकायत करना जो है उससे तो आप लोगों को रोक नहीं सकते। जो शिकायत है लेवल प्लेइंग फील्ड की, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार उसका नोटिस लिया है। तो ये अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मौजूद हैं। अभी मीडिया के अंदर भी वो शिकायतें कर रहे हैं, अदालत के अंदर भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी कर रहे हैं। तो जो फोरम है शिकायत करने के, वो उनसे तो उनको महरूम नहीं किया गया। राइट, सो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खास तौर पे, क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ पीटीआई की बात, क्योंकि पीटीआई ज़रा ज़्यादा कर रही है इस वक्त शिकायत, इसलिए मैंने उनको मेंशन किया। उन्होंने एक शिकवा और भी किया है, वो ख़ास तौर पे क्योंकि आप पीटीवी को हेड करते हैं। उनका शिकवा है कि पीटीवी तहरीक इंसाफ के जो इवेंट्स हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको बड़ी कम कवरेज देता है। फिर बीच में हमने देखा कि आपने दी है बीच में कवरेज, लेकिन उनका कोट एंड कोट ये कहना है कि नून लीग के तमाम इवेंट्स कवर होते हैं लेकिन उनके कवरेज नहीं होती। नून लीग के भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी होते हैं, आईपीपी के भी होते हैं, मौलाना के भी होते हैं। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाई भी थी इनकी, और चेयरमैन उनके पार्टी के हैं गौहर साहब। अभी जब हम पीटीवी तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से इंटरव्यू शुरू करेगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के, उनका भी इंटरव्यू हम करेंगे। जो टॉक शोज हैं उसमें हम तमाम जमातों के लोगों को दावत देते हैं और उसमें हम पीटीआई की नुमाइंदगी जो है उसको भी यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कागजात नामजदगी के हवाले से हम कह देते हैं कि पीटीआई को तो ऑब्वियसली मसाइल का सामना है। 9 मई के उनके गंभीर इश्यूज हैं, सो केयर टेकर गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा क्या कमेंट दे सकती है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी नहीं एक्सेप्ट हुए, आपको हैरत हुई इसके ऊपर? देखें, मैं इस तरह के तबसरे तो कर नहीं सकता कि कहाँ मुझे हैरत होती है, कहाँ खुशी होती है। मैं अपने जो जज्बात हैं उनको अभी फ़िलहाल अपने पास रखता हूँ। लेकिन ये रिटर्निंग ऑफिसर्स के फ़ैसले हैं, और किसी ज़माने में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं अगर वो इंतज़ामिया से लिए गए तो उस पर पीटीआई ने कोई एतराज़ नहीं किया था 2018 में। 2013 में जो है वो जुडिशरी से लिए गए थे, उस पर भी जो है वो एतराज़ थे। तो अब अगर अदलिया से भी ना लें, इंतज़ामिया से भी ना लें, तो फिर हम लोग कहाँ से लें? राइट, कल आपने मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट का खुद भी जिक्र किया है। वो जो बात कर रहे हैं उससे पहले हमने देखा कि हाफिज हमदुल्ला साहब जख्मी हो गए, फिर फायरिंग का वाक़या हुआ उनकी रैली पर भी। कितना जेन्युइन कंसर्न है मौलाना फजल रहमान का कि वो कैंपेन नहीं कर सक रहे? जी, ये उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हकीकी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का एक सिक्योरिटी का मसला है। ख़ास तौर पर 15 अगस्त 2021 के बाद जब से अफ़गान तालिबान ने काबुल फ़तह किया है, तो उसके बाद आपने देखा है कि जो टीटीपी और इस तरह के जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी सरगर्मियाँ पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। उसके एदाद व शुमार आपके सामने हैं। तो ये चैलेंज ज़रूर है, लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है अभी तक। आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि उसके नतीजे में इलेक्शन पे कोई असरात हों। हमने 2013 में दहशतगर्दी के दौरान इलेक्शंस कराए हैं। 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इलेक्शंस हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है और जो काउंटर टेररिज्म के जो अमला है, कि हम इन ख़तरात पर काबू पाएंगे, और मौलाना समेत बाकी जो जमातें हैं उनको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो मतलूबा सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। उन्होंने काफ़ी एक बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी कि हमारा एक भी कारकुन ज़ख्मी या शहीद हुआ तो इसकी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन आगे भी हो सकते हैं। क्या अभी भी खदशा है इलेक्शन आगे होने का? देखें, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब के बारे में उन्होंने कुछ तबसरा किया है तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। उसका जवाब वो
خود ہی دیں گے. میری نظر میں الیکشن کے ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسے کوئی حالات نہیں ہے. حکومت پابند ہے جو تاریخ انہوں نے دی ہے، جمعرات 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ الیکشنز ہوں گی. سولنگی صاحب، کل پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ پرامن الیکشن یقینی بنائیں گے. ایک طرف دہشت گردی ہے، آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اس سے نمٹ لیں گے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ اینڈ سیاسی انتشار بھی بہت ہے. اس کے لیے کیا ارینجمنٹس آپ کے خیال سے ضروری ہوں گے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا رول ادا کر سکتی ہے الیکشن ڈے پر؟ نگران حکومت صرف یہی یقینی بنائے کہ الیکشن کمیشن کی جو ضروریات ہیں، پرامن انتخابات کے لیے، شفاف انتخابات کے لیے، غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اس میں ہم ان کی مدد کریں گے. جو سیاسی تقسیم ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، ہم سیاسی حکومت نہیں ہیں. یہ سیاستدانوں کو خود ہی مل بیٹھ کے کرنا ہوگا کہ یہ جو سیاسی تقسیم ہے وہ کیسے ختم ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کس طرح کی کشیدگی تھی اور کس سطح پر جا کر وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے میثاق جمہوریت دیکھا، محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان. اس کے بعد ان کے درمیان کئی دفعہ گولہ باری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی وہ شدت نہیں ہے اور وہ جو مخاصمت ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی مخالفت ہے وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوئی. تو ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا. سولنگی صاحب، آپ ظاہر ایک فیئرس کرٹک ہیں، آپ حکومتوں کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، اب آپ خود حکومت میں ہیں. جب آپ کی حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ آپ سافٹ طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں یا آپ کو غصہ آتا ہے؟ جی، میں ہر تنقید کا احترام کرتا ہوں. میرے خیال میں تنقید جمہوریت کا لازمی حصہ ہے اور میں ہر تنقید کا احترام کرتا ہوں. ایک تنقید جو ہوئی، میں شروع کر دیتی ہوں. اعتزاز احسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر حکومت ہے. ان کے مطابق آئین میں نگران حکومت کا دورانیہ 60 یا 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے سیریس لیگل کوسچن مارکس ہیں آپ کی گورنمنٹ پہ بھی اور دیگر گورنمنٹس کے اوپر بھی صوبائی. ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ اعتزاز صاحب سے کہیں کہ سپریم کورٹ جائیں اور ہماری حکومت کو غیر قانونی قرار دیں تاکہ ہم گھر جائیں. رائٹ. نگران حکومت پر پیپلز پارٹی بھی اعتراض کرتی رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کی ذرا زیادہ ریپرزنٹیشن ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ 2008 سے 2013 تک میں ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل تھا اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ میں نگران حکومت میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں؟ میرے ٹویٹر پروفائل پر ابھی بھی آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر ہے جو میں نے ہٹانا مناسب نہیں سمجھا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے؟ آپ لوگوں کو ان کے جو کام ہے، ان کا جو کردار ہے، جو ان کے ایکشنز ہیں، اس سے جج کریں، نہ کہ کسی اور چیز سے. رائٹ. آپ کے ایک ساتھی سرفراز بگٹی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے چوز کیا کہ وہ ریزائن کریں اور الیکشن لڑیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ سولنگی صاحب ایز اے سینئر جرنلسٹ؟ یہ ٹھیک پریکٹس ہے کہ گورنمنٹ میں بھی ہوں اور پھر الیکشن بھی لڑ لیں؟ اس وقت میں سینئر جرنلسٹ نہیں ہوں. اس وقت میں نگران وفاقی حکومت کا وزیر ہوں، تو میں اسی طرح سے جواب دوں گا. یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ قانونی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کے لیے قانونی فورم موجود ہے. آپ کا کیا پلان ہے اس الیکشن کے بعد؟ آپ پالیٹکس میں کنٹینیو کرنا چاہیں گے یا یو ول بی بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ؟ سندھی میں ایک کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. تو جب پانی آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے. رائٹ. اوور آل جب آپ نے قریب سے دیکھے تمام معاملات کو اس وقت حکومت کے، اور ظاہر ہے یو آر آلسو این اینالسٹ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ کتنی پائیدار ہوگی؟ کیا لانگ ٹرم چل سکے گی اس وقت جو صورتحال ہے؟
دیکھیں، اگر آپ پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ کو دیکھیں تو کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھاری بھرکم اکثریت والی جو جماعتیں ہیں وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکیں، کبھی کر سکی ہیں. ہم نے مخلوط کامیاب حکومتیں بھی دیکھی ہیں اور ناکام بھی دیکھی ہیں. میرا خیال ہے کہ قطع نظر اس کے کہ جو اگلی جو حکومت ہے اس کے پاس سادہ یا 2/3 اکثریت ہوگی یا وہ مخلوط حکومت ہوگی، اگر ملک کے اندر ایک قومی اتفاق رائے ہو کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کس طرف لے کر جانا ہے، ملک کے اندر گورننس کس طرح کی کرنی ہے، خارجہ پالیسی کیسی کرنی ہے، اگر ملک کے اندر کوئی اتفاق رائے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مخلوط حکومت ہوگی، سادہ اکثریت والی ہوگی، 2/3 والی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں اس ملک کے ان پر ایک ڈائلاگ کیا جائے اور اتفاق رائے قائم کیا جائے تاکہ جو بھی حکومت آئے وہ ان پالیسیز پر چلے. اس الیکشن میں ایک اور بھی بات ہوئی کہ ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این فیوریٹ ہے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. آپ کے خیال سے یہ نارمل پریکٹس ہے یا تھوڑا سا الیکشن پہ اس پہ کوشچن آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کون کس کا فیوریٹ ہے، کون کس کو فیوریٹ قرار دے رہا ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میرے خیال میں آپ میری فیوریٹ اینکر ہیں اور آپ کا چینل میرا فیوریٹ ہے. اب یہ کوئی صنعت تو نہیں بن جائے گا نا کہ میں نے جو کچھ کہا وہی ایک حتمی بات ہو. تو لوگوں کو کہنے دیں کوئی کس کو فیوریٹ قرار دیتا ہے، کوئی کس کو نہیں دیتا. رائٹ. سولانکی صاحب، فارمر پرائم منسٹر شائخہ خاقان عباسی اور محمد علی دورانی کچھ سینئر پولیٹیشینز کا کہنا یہ ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے یا اسٹیک ہولڈرز کے درمیان. آپ کے خیال سے کوئی ایسے گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ڈائلاگ آج بھی ہونا چاہیے اور الیکشن کے بعد بھی ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ ڈائلاگ کا حامی ہوں، لیکن ڈائلاگ ہونا چاہیے ملک کے بنیادی معاملات پر کہ ملک کی معیشت کو کیسے لے کر جانا ہے، خارجہ پالیسی کیسی ہوگی، مقامی حکومتیں کیسی ہونی چاہیے، وفاق کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے، ملک کو سیکورٹی کے حوالے سے کیسے مضبوط کرنا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، جو انتہا پسند جو نظریات ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جن پر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آپ تو بڑے عرصے سے جرنلزم میں ہیں، آبویسلی ایز اے جرنلسٹ بہتر سمجھ سکتے ہیں معاملات کو. پی ٹی وی پہ ہمیشہ سے ہر گورنمنٹ کہتی رہی کہ ہم اس کو بی بی سی کی طرح بنائیں گے، بہتر کریں گے. کیا آپ نے دیکھا قریب سے، کیا وجہ کیا ہے پی ٹی وی کو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں بنا سکے؟ دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ میں پی ٹی وی کو یا جو ریاستی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے بارے میں کوئی پالیسی دوں، کیونکہ نگران حکومت کا یہ اختیار نہیں ہے پالیسی دینے کا. ہماری جو بھی سوچ ہوگی وہ اگلی جو آنے والی منتخب حکومت ہے ان کو ایک ہینڈ اوور نوٹ کے طور پر دے کر جائیں گے. ذاتی طور پر میرے کیا خیالات ہیں وہ پہلے سے پبلشڈ ہیں اور پہلے میں کہہ چکا ہوں، لیکن اس پوزیشن میں ان کو دہرانا نہیں چاہوں گا. سو آپ سے لاسٹ کوشچن، آئی نو یو ہیو ٹو گو سم ویئر. آپ نے انجوائے کیا ہے اپنے ٹینیور کو یا آپ نے سوچا ہے کہ بس نہیں اب نہیں دوبارہ کبھی ایسے ٹینیور میں آنا؟ میں نے زندگی میں مختلف طرح کے کام کیے ہیں اور ہر کام کو انجوائے کیا ہے، آج کی اس کام سمیت، اور آئندہ جو کام کروں گا وہ بھی. میں وہ کام کرتا نہیں ہوں جو میں انجوائے نہ کروں. تھینک یو سو مچ. انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولانکی ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم بات انہوں نے کی، خاص طور پہ جو اس وقت ایک دھرنا ہو رہا ہے بلوچ رائٹس کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جو ان سے مطالبات کیے گئے تھے انہوں نے فرسٹ ڈے ایڈریس کر لیے تھے. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں نااہلی کی مدت 5 سال یا تاحیات سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوئی اور وہ 4 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ نے 11 جنوری تک کیس کا فیصلہ سنانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. آج کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر 2002 میں قائد اعظم بھی انتخابی میدان میں ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے. سپریم کورٹ نے 62-63 کی سخت شکوں پر سوالات اٹھائے اور یہاں تک کہا کہ یہ ایسی شکیں ہیں
جو کہ آمریت کے دور میں لائی گئی اور ان پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا. سو اسٹرانگ ورڈز فرام چیف جسٹس. کیا ہوا آج کی سماعت میں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے لیں. الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ شکیں تو حقائق سے متعلق اور آسان ہیں, کچھ شکیں مشکل ہیں, جیسے اچھے کردار والی شک, اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا, یہ بھی ایک شک ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے. مزید جو مکالمہ ہوا وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. چیف جسٹس نے آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہلی کے حوالے سے ایک مثال بھی دی. لیٹس واچ ہم. The conditionalities that were imposed to exclude people from this, I mean the degree situation, thankfully it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. دوران سماعت آرٹیکل 62-63 میں موجود مختلف شکوں پر سوالات بھی اٹھے. یہ بھی دیکھیے. امنڈمنٹ کب ہوئی؟ 2 کی 8 کی 2002 میں. کس نے کی امنڈمنٹ؟ پریزیڈینشیل آرڈر. کیا وہ پریزیڈنٹ خود ان پہ اتر سکتا تھا, ان تمام ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا؟ ملٹری جنرل ضیاء الحق نہیں ہوتے, بعد میں ڈگریز کرتے ہیں, شروع میں نہیں ہوتے. نان الیکٹڈ ممبرز اگر امنڈمنٹ کریں گے تو یہی ہوگا. Mr. Attorney General, the question is that while we're looking at D, E and G, which to my mind appears to be a guideline for the voters, the actual gatekeepers, and they might keep this in mind when they're voting because nobody can execute them and put anybody behind anything. So D, E and G to sir guideline ho sakti hai voters ke liye, and that's never been agitated. The $1 million question is, how do we look at the line no declaration to the contrary by a court of law? What do we do with this? I mean, this is I think my lords have raised the questions. Can we read the law on declarations? What is the law on declarations? Abid Bhai Sahab, thank you so much for joining us. Okay, I'm genuinely confused here. I want to know کہ actual status اس وقت کیا ہے. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جب تک تاحیات نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, جو کہ اس وقت موجود ہے, تب تک تاحیات نااہلی برقرار رہے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں جو ترمیم ہوئی ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میرے تھوڑا اتفاق ہے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی, جو میں کہتا رہا ہوں. دیکھیے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں 62(1)(f) جو ہے وہ آج جو آپ دیکھتے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے تحت اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو جو آپ جس حالت میں دیکھتے ہیں اس کو 62(1)(f) کو, جس میں کہہ دیا کہ جب آپ کے 61(f) میں نااہل اسی وقت ہوں گے جب آپ کو کوئی ڈیکلیریشن آف کورٹ آف لاء سے آ جائے. تو یہ ججمنٹ ہے. اب کورٹ آف لاء کی ججمنٹ ڈیکلیریشن, اب کیوں آپ لوگ کہتے ہیں تاحیات نااہلی ہو گئی؟ اس کے اندر تاحیات نااہلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس میں جو کورٹس نے جو مختلف کیسز 2010 فیصلے ہوئے, 2013 میں, 2018 میں, اور یہ سارے فیصلے آئے, ان میں ایک ہی بات کا تسلسل تھا. وہ یہ کہتے تھے سارے فیصلے کہ اگر کوئی کورٹ کا ڈیکلیریشن آ جائے کسی کی نااہلی کے بارے میں, اور وہ جب تک نااہلی کی ڈیکلیریشن میں کورٹ آف لاء نے دے دی, وہ اپیلیں اس کے خلاف ایگزاسٹ ہو گئیں, وہ اپیلوں میں بھی نہیں جیتا, وہ ڈیکلیریشن قائم رہا, تو اس کی جو نااہلی ہے 62(1)(f) میں وہ پرمننٹ ہوگی, کیونکہ وہ دیٹ نااہلی ڈیپینڈنٹ ہے ڈیکلیریشن آف دا کورٹ میں. اب جب بھی اٹارنی جنرل وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس جو ججمنٹس ہیں پچھلی ان کو بھی سیٹ اسائڈ کریں, جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہو, کیونکہ انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن آف آئین کانسٹیٹیوشن دے دی اور خود اس کے اندر ججمنٹ پہ لکھ دیا کہ اس کو تبدیل اگر کیا جائے گا اس جو کو, تو آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. تو پرابلی اٹارنی جنرل یہ بات بابر کرانا چاہ رہے تھے معزز عدالت کو کہ آپ کو ان ججمنٹ کو جب تک آپ سیٹ اسائڈ نہیں کریں گے, سمیع اللہ بلوچ اور مختلف کیسوں کی 2013-2010 کی جو ججمنٹس ہیں, اس تک کی پھر آپ جو بھی فائنڈنگ دیں گے اس میں ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا کچھ بھی. لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ نہیں آتی
اور میں اس پہ سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آرٹیکل سیکشن 232(2) جس کے اندر ترمیم کی گئی جون کے اندر اور پچھلے سال جون میں، اور اس کے اندر یہ کیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ڈیسیژن آف دا کورٹ ایکسیٹرا، جو 62(1)(f) کی جو نہری ہوگی وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگی. تو اب لیکن اس سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ججمنٹس ختم نہیں ہو جاتی، جبکہ اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا کورٹ. تو پتہ نہیں وہ ایک بات کی کورٹ، اب کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے اگر ہولڈ کر لیا کہ یہ مقننہ کا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آ گیا اور 5 سال کی اس میں دے دی، جبکہ میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا کیا کہ ذیلی قانون سے کیا آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر اس کا جواب خود اس بینچ کے وہ حصہ تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون، وہ بھی تو ایک جس میں انہوں نے میجورٹی میں وہ بھی سگنیٹری تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو انہوں نے اس میں ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے کہ ایک ذیلی قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس میں ایک اپیل کا حق دے دیا گیا ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے اگینسٹ. تو آئی تھنک اس پرنسپل کو اپلائی کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا بنایا قانون پریویل کرے گا تو یہ ججمنٹس وغیرہ غلط ختم ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نہری ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں ان کی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اوکے، سو انٹرسٹنگ. یہی سوال میرا آپ سے حسن رضا پاشا صاحب، اٹارنی جنرل کی عدالت میں جو وضاحت ہے اس کے مطابق ابھی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی برقرار ہے، تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں. اور پھر ان کے منظور شدہ کاغذات نامزدگی کی اس وقت کیا حیثیت ہے؟ جی بالکل، میری رائے شروع سے ہی یہی رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد کہ نااہلی کی مدت میکسیمم 5 سال ہوگی، اس کا بینیفٹ نواز شریف صاحب کو یا ترین صاحب کو نہیں مل سکتا، چونکہ ان دونوں کے آڑے جو ہے وہ ججمنٹ آنی ہے جو کہ 5 رکنی ممبر بینچ کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اب اس پہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 62(1)(f) بالکل خاموش ہے کہ نااہلی کی مدت لائف ٹائم ہوگی یا پرماننٹ بیسس پہ ہوگی، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے. البتہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جی کہ لائف ٹائم ہوگی، جس پہ ابھی میرے بھائی آپ زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے سمیع بلوچ والا کیس اور باقی سارے جو کیسز ہیں ان کو بناتے ہوئے. لیکن اس کا جو مطلب ہے اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ججمنٹ ہے اس کے تناظر میں، تو اس وقت بھی باقی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اپیل کا جو حق ہے ریویو پٹیشن کے بجائے جو آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن ہوتی ہے اس میں جو ایگریڈ پارٹی ہے وہ اپیل کر سکتی ہے، تو اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کرنا پڑے گی. لیکن عدالت نے اس کو انڈو کیا کہ نہیں، آئین میں امینڈمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، یہ جو پارلیمان نے قانون بنا دیا ہے دس از سفیشینٹ. اسی انالوجی پہ شاید اس کو لے کے کہ پارلیمان نے چونکہ سیکشن 232 میں امینڈمنٹ کر کے 5 سال تک کی نااہلی کا تعین کر دیا ہے، تو لہٰذا یہی پریویل کرے گا. چونکہ آئین خاموش ہے، بالکل آئین میں لائف ٹائم نااہلی کا ذکر نہیں ہے، تو شاید وہی انالوجی. بہرحال یہ جب تفصیلی فیصلہ آیا ہے تو دیکھا جائے گا. ہم تو تبصرے کر رہے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سائٹ پہ جائے بات. اوکے، سو بیک ٹو یو عابد زبیری صاحب. اگر سپریم کورٹ کا جو 7 رکنی بینچ ہے، لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ وہ یہ فیصلہ سنا دے کہ تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال ہے، سو نااہلی کی مدت آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی یا پھر تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیے، میں حسن رضا پاشا صاحب سے بالکل متفق ہوں. میرا اور ان کا ہمیشہ سے شروع یہی ہمارا وہ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہماری بات سپریم کورٹ نہ مانے، مطلب ہماری بات ان کے اپنا نیچرل ویو ہوگا، وہ سب جوڈس معاملہ وہ اپنا فیصلہ کریں گے. میرا ویو اور حسن بھائی کا ویو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہے اس کو آئینی ترمیم، کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ بتاؤں. کیونکہ آپ نے سمیع اللہ بلوچ یا اور کیروں کر دیا، لیکن آپ کے سامنے نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب یا اور کیسز، جیسے میرے کلائنٹ تھے محمد خان جنیجو صاحب جن کو 2013 میں اسی گراؤنڈ پہ تاحیت نااہل کیا گیا تھا،
ان کے کیسز آپ کے سامنے اپیل یا ریویو میں موجود نہیں ہیں. دیٹس وائی دی اٹارنی جنرل آج یہی فرما رہے تھے کہ جی آپ ان کیسوں کو ختم کریں, جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے تو ہوں گے, لیکن وہ کیسز ان کورٹ میں نہیں لگے. لیکن ہو سکتا ہے کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کر دے جس سے وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں. وہ وقت بتائے گا, اور جب فیصلہ آئے گا شارٹ آرڈر یا رائٹ. سو حسن پاشا صاحب, اگین آئی نو سب جوڈس ہے, اس پہ اسپیکولیشن نہیں ہو سکتی, لیکن جو چیف جسٹس ہیں ان کا تو تھرو آؤٹ ایک سٹانس رہا ہے پارلیمان کی سپریمیسی کے حوالے سے. وہ پارلیمنٹ میں تشریف بھی لے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اس حوالے سے وہ بار بار بات کرتے رہے ہیں. جنہوں نے NDU میں لیکچر دیا وہاں پہ بھی. واٹ ڈو یو تھنک, کیا ڈیسیجن آ سکتا ہے؟ پھر وہی اسپیکولیشن والی بات ہے, لیکن آج کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو دیکھا جائے اور ٹرینڈ دیکھا جائے کہ آلموسٹ پورا بینچ کا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ لائف ٹائم والا جو ڈائلی کا فیصلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور 5 ایئرس تک میکسیمم نائل ہی رہے گی, جو مجھے لگ رہا ہے. پتہ نہیں اب فیصلہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم بس وہ کیا کہتے ہیں کہ اندازے ہی لگا سکتے ہیں, اسپیکولیشن کر سکتے ہیں, تو اسی پہ چلے سیاست پہ اسپیکولیٹ ہوتا ہے نا, سیاست پہ تو کھلی فیلڈ ہے ہم سب کے لیے. سو کیا کین وی اسپیکولیٹ کہ نواز شریف صاحب لڑے ہوں گے الیکشن, اور جہانگیر ترین صاحب بھی؟ جی بالکل, نواز شریف صاحب بھی لڑ رہے ہوں گے اور جہانگیر ترین صاحب بھی لڑ رہے ہوں گے, یہ نظر آ رہا ہے ہمیں. رائٹ. عابد زبیری صاحب, آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟ جی بالکل. سو موونگ آن, جو چیف جسٹس نے آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے ریمارکس دیے, انہوں نے کہا کہ صادق امین کے حوالے سے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں, اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی الیکشن لڑنے کے اہل نہ ہوتے. یہ اتنی سخت کنڈیشنز ہیں؟ نہیں, دیکھیے میں اس میں آپ شیخ رشید کا اگر کیس پڑھ لیں, اس میں 3 ممبر بینچ تھا جس میں جسٹس فائز عیسیٰ بھی ممبر تھے. ان کا مائنورٹی نوٹ ہے, لیکن انہوں نے بھی اس پہ ڈیلیبریٹ جو آج سوال کر رہے تھے, آپ ان کی وہ ججمنٹ پڑھ لیں تو بہت سارے سوال جو تھے ان کے بیس تھے ان کی اس آبزرویشن میں, ججمنٹ پہ جو شیخ رشید کے کیس میں 2018 میں جسٹس فائز عیسیٰ دی تھی. اس میں جو میجورٹی فیصلہ تھا, جو جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے جو لکھا تھا, اس میں انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ یہ جو اس کی موریلٹی بیسڈ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ موریلٹی, ان کا آبجیکٹو اور کورٹ کے ڈیکلیریشن کے بعد کوئی آبجیکٹو چیز ہوگی تو پھر کسی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, کہ موریلٹی کی بیسس پہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈسپیسیفائڈ ہے اس کے اندر, اور ڈیکلیریشن آف دا کورٹ از مسٹ, کورٹ آف لا یہ ورڈ یوز ہوا ہے 62(1)(f) میں. And Hassan Azhar Pasha صاحب, your comments on 62 and 63, کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ریپرزینٹیٹیو سے ہم کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ پر ہوں, چاہے جیسا بھی معاشرہ ہو. از اٹ دا سیم ان پاکستان یا از اٹ ویری ڈیفیکلٹ ہیئر؟ نہیں, دیکھیں جہاں تو اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سب کی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ پاک صاف اور تمام جرائم سے مبرہ ہوں, اور صادق بھی ہوں, امین بھی ہوں, اور سچے بھی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا تو ہم آر اوز کے پاس پیش ہوتے تھے مختلف کینڈیڈیٹس کے ساتھ, تو وہ آر او صاحب سوال کرتے تھے جی ہاں جی سورہ کوثر سنا دو, اور وہ فٹافٹ تینا سنا دیتا تھا, اور بس اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر کے اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور کر لیتے تھے. تو یہ پیرامیٹرز ہر ایک کے اپنے ہیں صادق اور امین بنانے کے. ہو سکتا ہے کہ وہ خود اتنا صادق اور امین نہ ہو جو پریزائڈنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہر ایک کا صداقت کا بھی اور پرنسپل ہے, امانت کا بھی اور پرنسپل ہے, اپنے اپنے زاویہ نگاہ ہیں. پتہ نہیں جن کو ہم صادق اور امین سمجھ رہے ہیں اصلیت ان کی دیکھی جائے تو وہ نہ ہوں. اور باقی چیف جسٹس صاحب نے جو یہ فرمایا کہ شاید اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے اور ان کو بھی صادق اور امین اپنے آپ کو ڈکلیئر کرانے کے لیے بڑی تگدو کرنی پڑتی, وہ اس فارمولے پہ اس فریم میں فٹ نہ آتے جو کہ 62 کی اور 63 کی ریکوائرمنٹ ہے. رائٹ. عابد زبیری صاحب, بہت رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے, موسٹلی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرائیبیونلز میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ جی, پہلی میں ایک بات کر دوں, یہ جو بھی بات کی گئی 62 اور 63 کی, یہ آپ دیکھیے یہ پارلیمنٹ کے پاس پورا موقع تھا
کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی تھی 85 وغیرہ میں مارشل لاء کے زمانے میں ان کو انڈو کر دیں، لیکن 18ویں ترمیم میں ان کو ریٹین کیا گیا، صرف 62(1)(f) میں وہ ایڈ کر دیا گیا ڈیکلیریشن آف لاء. تو یہ پارلیمنٹ نے خود، اس وقت تو کوئی مارشل لاء نہیں تھا، کوئی ہمارے یہاں نہیں تھی، پورے پارلیمنٹ نے یہ 18ویں ترمیم کی جیسے سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا. تو ایک موقع تھا ان کے پاس یہ ساری اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس میں سے نکال دیتے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ریٹین کیا گیا اس وقت. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہیے تھا. دوسری بات ہے جو کاغذات بہت لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے، بڑے عجیب گراؤنڈز پہ ہوئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے امید ہے کہ کیونکہ دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا، آرٹیکل 17 آپ کا بنیادی حق ہے الیکشن لڑنا، پارٹی کا ایک حصہ ہونا، یہ آپ کا، یہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی، آپ کا آئین اس کے آپ کو اختیار دیتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے. تو جن لوگوں کے اس عجیب گراؤنڈز پہ جو آر اوز نے ریجیکٹ کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈو ہو جائیں گے ٹرائبیونلز میں. رائٹ. حضرت پاشا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، ٹھیک ہوئے ہیں ریجیکٹ پیپرز یا دیر از روم فار امپروومنٹ؟ جی بالکل، میں عابد زبیری صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ جو میجورٹی نامینیشن پیپرز ہیں وہ فلمزی گراؤنڈ پہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو واقعی ٹیکنیکی بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ خارج ہونا بنتے ہیں. بہرحال ایک توقع ضرور رکھنی چاہیے کہ جو عدلیہ ہے، ہائی کورٹس ہیں اسپیشل، چونکہ ٹریبیونلز ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل بنے ہیں، وہ کم از کم ضرور باشا صاحب کہ اگر میجورٹی ایک ہی پارٹی سے ہو، میجورٹی ریجیکشن پیپرز کی ایک ہی پارٹی سے ہو، تو اس کے اوپر کوئی کویسچن ہے یا اٹس ایبسولوٹلی فائن؟ دیکھیں، یہ اب ہم اگر کوئی بات کریں گے تو پھر یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر یہ بھی الزام لگا. یہ بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو اب میں تو کچھ نہیں کہوں گا، خاص طور پہ عابد زبیری صاحب کی موجودگی میں، لیکن یہ بات ہے کہ کچھ اعتراضات ایسے آئے ہیں جن کو اعلیٰ ترین عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ مکمل ہے یا نہیں ہے. رائٹ. کیا اس پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ رائٹ. تو یہ بہرحال یہ دیکھنا چاہیے. جی رائٹ. کچھ واویلا قبل از وقت بھی ہے، ٹھیک، کچھ واویلا قبل از وقت بھی ہے. اگر وہ اپیل کا فیصلہ دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا، شاید ادروائز ہوتی. اوکے، سو آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر جینٹلمین. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ابھی وقت ہے، قبل از وقت ہے. حضرت پاشا صاحب نے کہا ٹرائبیونلز کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک نظر ضرور ڈالیں گے کون کون سے پیپرز تھے، کن کن وجوہات پر ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اور پیٹرن اگر کوئی ہے تو وی ول سرٹنلی برنگ اٹ ٹو یو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.